बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मुर्दों को सवाब पहुँचाना, अज़ीज़ दोस्तों, इसको दूसरे उर्फ़ आम में ईसाले सवाब भी कहते हैं। ये मेरे पास बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अंदाज में कुछ वीडियो आपके सामने पेश भी कर चुका हूँ इस सिलसिले में, और तफसीली वीडियो में आज भी पेश नहीं कर पाऊँगा। अलबत्ता एक कुरान करीम की आयत और एक दो अहदीस आपके सामने इस मौजू पर पेश करूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि मुर्दों को सवाब नहीं पहुँचता या मुर्दों को सवाब नहीं पहुँचाना चाहिए, ताकि उनकी समझ में ये आ जाए कि मुर्दों को सवाब पहुँचता भी है और उनको सवाब पहुँचाना भी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो सवाब पहुँचाने के तरीक़े हैं वो बड़े गलत हैं, और ऐसे गलत हैं अजीज़ दोस्तों कि उनको बिदअत कहा जाए या उनको जो है गुमराही कहा जाए तो वो बेजा ना होगा कि आदमी पूरी ज़िंदगी ना उसने नमाज़ पढ़ी हो, ना उसने कभी कुरान खोल कर देखा हो, और कुरान खोल कर भी देखा हो तो सिर्फ़ उसकी अरबी ज़बान पढ़ी हो और अरबी ज़बान को बग़ैर सोचे समझे पढ़ता चला गया हो, अल्फाज भी दुरुस्त ना हो और नमाज कभी ना पढ़ी हो, नेक अमल कोई ना हो, और इसके बावजूद भी जब उसका इंतकाल हो जाता है तो 4-6 आदमी, 8-10 आदमी, 15-20 आदमी, 20-25-30 आदमी मिल करके उसके घर पर जा करके कुरान खानी के नाम पर उसको जो है ईसाले सवाब पहुंचाते हैं। अजीज़ दोस्तों, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, और जिस चीज़ का शरीयत में कोई सबूत ना हो उसको हम इबादत समझकर कर रहे हों उसको बिदअत कहा जाता है। इसी को बिदअत कहते हैं, और इस्लाम के अंदर जो बिदअत है वो इस्लाम के अंदर नई बात को बिदअत कहते हैं। अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि मुर्दों को सवाब पहुंचाना भी चाहिए, और मुर्दों को सवाब किस तरीके से पहुंचता है उसका तरीक़ा भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि मुर्दों को सवाब पहुंचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल हश्र के अंदर, सूरत नंबर इसका है 59, और इसमें इसका आयत नंबर है 10। इससे पहले जो आयत हैं उनमें अल्लाह तबारक ताला ने एक ख़ास किस्म के माल का जिक्र किया, उसके बारे में बताया कि ये माल किन किन लोगों का है, जिनमें मुसाफिरों का, यतीमों का, बेवाओं का, उन लोगों का जिन्होंने हिजरत की, इस तरह कई लोगों का उसमें अल्लाह तबारक ताला ने जिक्र फरमाया, और आखिर में फरमाया कि उसमें उन लोगों का हिस्सा भी है जो अल्लाह तबारक व तआला से यूँ कहते रहते हैं कि ए अल्लाह तो हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, और जो हमसे पहले ईमान लाए और हमसे पहले दुनिया से रुखसत हो गए यानी कि उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। जो ये कहते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि ए अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अगर कोई खोट, अगर कोई बुग़्ज़, अदावत उनकी तरफ से हमारे दिलों के अंदर है तो उसको भी माफ़ फरमा दे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से ये भी इक़रार करते हैं कि बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और गफ़ूरुर रहीम है। ये वो सबूत है अजीज़ दोस्तों जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के ज़रिए हम सबको बतला दिया कि सवाब
مردوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ اور اب کس طریقے سے دعائے مغفرت کریں؟ عزیز دوستو، سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے تمہیداً بیان کروں گا، اور اس کا موضوع ہے کیا کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے اور جب آدمی مر جائے تو اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر 1393 نمبر ہے اس کا عزیز دوستو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خود راوی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مردوں کو برا مت کہو، مردوں کو برا مت کہو، کیوں کہ انہوں نے جیسا عمل کیا تھا، انہوں نے جس طریقے کے عمل کیے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ مردوں کو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ یاد کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اور ان کو جو ہے ایصال ثواب میں دعاؤں میں خاص طور سے یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہو۔ عزیز دوستو، دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں مردوں کو برا کہنے کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن کن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے؟ جن لوگوں کا جہنم کے اندر ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہو، صرف ان لوگوں کو برا کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ حامان ہے، نمرود ہے، شداد کا تو خیر ذکر نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ شداد تھا بھی یا نہیں تھا، البتہ فرعون ہے، قارون ہے، اور ابی بن خلف ہے، اور اس طریقے سے نمرود ہے، کئی لوگ ہیں۔ جو ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ برا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تیرا ناس ہو، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تو سارا دن انہی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات جو ہے ظاہر کر دی کہ اس کا انجام کس طرح کا ہوگا، اور پوری دنیا قرآن کریم کے اندر اس صورت کو پڑھتی ہے اور اس صورت کو برابر پڑھتی رہے گی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کا جہنم کے اندر ہونا، جن لوگوں کا کفر اور شرک پر مر جانا بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہو، اگر ان لوگوں کو برا کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اور اس کا نمبر 1394 نمبر ہے۔ عزیز دوستو، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے پتہ چلے گا کہ مردے کو کس طریقے سے ثواب پہنچایا جائے۔ عزیز دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حق ہیں۔ ایک حدیث میں 5 بھی ہیں، لیکن میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے اندر 6 ہیں، اس سے پہلی حدیث میں 5 بھی ہیں۔ عزیز دوستو، سب سے پہلی بات، جب اس سے ملاقات کرے، جب وہ آپ کے پاس آئے، اس کو سلام کرنا، اور اگر وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ یہ پہلا حق ہے ایک ایمان والے پر دوسرے ایمان والے کا حق ہے۔ عزیز دوستو، دوسرا حق، جب وہ اس کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور تیسرا حق ہے کہ جب وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی چیز اس کے لیے بھی پسند کرے، یعنی اگر وہ خیر کا طالب ہو تو اس کے لیے خیر ہی طلب کرے۔ عزیز دوستو، اور اس کے علاوہ 5واں حق ہے، جب وہ چھینکے اور چھینکنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ یعنی چھینک کا جواب دے، اور 5واں حق ہے اس پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، اور 6واں حق اس کا یہ ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی کہ اس کے جنازے کی نماز پڑھے۔ عزیز دوستو، جنازے کی نماز کے بارے میں متعدد احادیث اور بھی بہت ساری ہیں، یہ حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر مل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا نمبر جو آپ کو ملے گا 5650، یعنی کہ 5650 اور 5651 نمبر، یہ 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر۔
کہ ایک ایمان والے کے اوپر دوسرے ایمان والے کے حق ہیں 6. ان میں سے جو چھٹا حق ہے وہ اس میں جو ہے ملتا ہے کہ جو مر چکے ان کا ہم پر کیا حق ہے کہ ان کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں. عزیز دوستو، اس سے اگلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے راوی ہیں براہ بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے ہم کو روکا. کتنی؟ 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 ہی باتوں سے ہم کو روکا. جن 7 باتوں کا ہم سب کو حکم دیا تھا ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا، یعنی جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا. مقصد وہی ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا. دوسرے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا. تیسرے، اگر وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا. چوتھے، اگر وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا. عزیز دوستو، 5واں حق ہے کہ اگر قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا، یعنی قسم کو پورا کر لینا. چھٹا حق ہے سلام کا جواب دینا. اور 7واں حق ہے اس میں چھینکنے والے کا جواب دینا. عزیز دوستو، اس میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ ہے یعنی کہ جنازے کے ساتھ جانا، یعنی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی رحمت طلب کرے. اس میں اس کے لیے بھلائی اور خیر ہے. چھینکنے والے کا جواب دینا. اور 7 باتوں سے جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان میں سے ایک تو ہے سونا پہننا یا چاندی. نمبر 1 چاندی کا استعمال کرنا. نمبر 2 سونے کا استعمال کرنا. نمبر 3 ریشم کا کپڑا پہننا. نمبر 3 دیباج ایک کپڑا ہے، اس کا استعمال کرنا. اور جو ہے نمبر 4 اس کا ہے عزیز دوستوں، یعنی کہ نمبر 5 ہے اس کا قصی، ایک کپڑے کا نام ہے شاید، اس کا استعمال کرنا. اور چھٹا ہے موٹے گدے استعمال کرنا، استبرق، یعنی کہ موٹے گدے استعمال کرنا. اس حدیث کا نمبر آپ کو ملے گا بخاری شریف کے اندر میں، جس کا نمبر ہے 1239. عزیز دوستو، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کئی احادیث ملتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اس کے حق میں قبول فرماتا ہے. اور یہ حدیث بھی آپ کو مل جائے گی عزیز دوستو کئی کتابوں کے اندر مل جائے گی یہ حدیث بھی. یہ بھی میں نے بخاری سے اگرچہ لی ہے، اس کا نمبر میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر پا رہا ہوں. اور دوسری حدیث میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس کے جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائیں، جس کے جنازے میں 100 لوگ شریک ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 100 آدمیوں کی، ان 100 لوگوں کی جو ہے دعائیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں قبول و منظور فرما لیتا ہے. ان تمام باتوں سے عزیز دوستو پتہ یہ چلا کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے، تو اس کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہنا چاہیے. اور سب سے اچھی جو دعائے مغفرت ہے اور دعائے رحمت ہے اس کے لیے، وہ اجتماعی طور پر وہ شریعت نے جو رکھی ہے وہ صرف ایک جنازے کی نماز ہے. عزیز دوستو، جنازے کی نماز کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر وہ حدیث موجود ہے. عزیز دوستو، اس میں جو دعا ہے وہ بڑی جامع دعا ہے جس کو ہم تکبیر دوم کے بعد پڑھتے ہیں. سب سے پہلی تکبیر کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ جو ہے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملاتے ہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں عزیز دوستو دوسری تکبیر کے بعد ہم پڑھتے ہیں
درود شریف اور تیسری تکبیر کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں بڑی جامع دعا ہے، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی، غائب کے لیے بھی، اور جو وہاں موجود ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، جو موجود نہیں ہوتے ان کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی، اور مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ سب سے زیادہ جامع دعا ہے عزیز دوستو، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ مغفرت فرما ہمارے تمام زندوں کی، مغفرت فرما ہمارے تمام زندوں کی، ومیتنا، اور تمام مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدنا، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں حاضر ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما، وغائبنا، اور جتنے لوگ یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں اور ایمان والے ہیں دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہیں وہ غائب ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما، وصغیرنا، اور ہمارے تمام چھوٹوں کی، جو بچے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اصل میں بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ ہے کہ جو بچہ شیر خوارگی میں یا چھوٹے بچپنے میں مر جاتا ہے تو اس کو جو ہے ڈائریکٹ جنت مل جاتی ہے۔ عزیز دوستو ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ نے یا ان میں سے کسی ام المومنات میں سے کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ کتنی اچھی موت پائی ہے، سیدھا جنت میں گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس روح کو جہاں کے لیے پیدا کیا ہے وہ وہیں پہنچتی ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا یا جہنم میں گیا؟ اس لیے عزیز دوستو کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چھوٹے بچوں کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، وصغیرنا وکبیرنا، اور بڑے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور اپنے لیے جوانوں کے لیے بھی جو ہے دعائے مغفرت کریں۔ اور آگے فرمایا وذکرنا، اور تمام مردوں کے لیے، یعنی تمام مردوں کے لیے، اور انسانا، اور تمام عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا ہے اس کے اندر۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی، چھوٹوں کی، اور مردوں کی، عورتوں کی، حاضر کی، غائب کی، زندوں کی، مردوں کی، سب کی مغفرت کے فیصلے اس دعا کے اندر اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اس دعا کو پڑھا جائے تو عزیز دوستو ایصال ثواب کے لیے اس سے بہتر اور کوئی دعا میری نظر میں نہیں آئی ہے۔ البتہ اور بھی کئی ساری احادیثوں کے اندر دعائیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو ہم مردوں کو ثواب کیسے پہنچائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بخاری مسلم سے پیش کروں گا۔ یہ صرف بات میں نے آپ کے سامنے تمہیداً بیان کر دی ہے کہ اس میں ثبوت پائے جاتے ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچائیں، اور مردوں کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے ان کو نفع بھی پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کس طریقے سے ثواب پہنچائیں، جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اس طریقے کو ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کچھ پڑھ کر یا کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر کے چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، مثلا کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو چپکے سے صدقہ دے دیں، یا اللہ میں نے جو یہ دیا ہے تو اس کی برکت سے فلاں رشتہ دار کو، فلاں ملنے والے کو، یا تمام روحوں کو جو دنیا سے جا چکی ہیں ان سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما، اس صدقے کی برکت سے یا اس دعا کی برکت سے یا اس فلاں نیک کام کی برکت سے۔ یہ ہے اصل دعا مانگنے کا طریقہ مردے کے لیے۔ اصل میں ثواب پہنچانا عزیز دوستو، میں ثواب کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ نہ کچھ جلد سے جلد لانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس میں غور و خوض کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ملتی بھی ہے مجھے، اس کے بارے میں حوالہ میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پاؤں گا اس وقت، حالانکہ یہ پکی بات ہے کہ وہ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے پیچھے اپنی اولاد کو نیکی پر چھوڑ کر کے جائے کہ اس کا ثواب اس کو ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ اگر نیک اولاد ہے تو عزیز دوستو وہ ہمارے لیے اگرچہ دعا بھی نہ کرے تو جتنے نیک کام کرتی رہے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بد کرداری پر اپنی اولاد کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو بد کرداری سے نہیں روکتے تو عزیز دوستو
उनको भी उसका गुनाह बराबर मिलता रहेगा। जैसा कि पता चलता है कि जितने कत्ल होंगे सब के कत्ल का जो गुनाह है वो एक ही आदमी पर पहुंच जाएगा जिसने सबसे पहले दुनिया के अंदर कत्ल किया था, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था क्योंकि पहला कत्ल था। इसी तरीके से जिना का समझ लो, इसी तरीके से चोरी का समझ लो, इसी तरीके से हर गुनाह का मामला, जिसने किसी गुनाह को अपनी तरफ से एजाद किया और उस पर अमल दरामद कर लिया, अब उसके बाद में जितने भी लोग गुनाह करेंगे उनके तो गुनाह में कोई कमी नहीं होगी और उनको भी और उसको भी उन तमाम गुनाहों का जो है सज़ा भुगतना पड़ती रहेगी। इसी तरीके से अगर कोई नेक काम कर जाए या नेक काम करता हुआ छोड़ जाए औलाद को, तो जितने लोग उसके तवस्सुल से उससे मुंसलिक होकर नेकी के काम करते रहेंगे, अल्लाह तबारक ताला उसका सवाब उसको बराबर पहुंचाता रहेगा और उसमें बराबर का हिस्सा रहेगा। इसलिए अजीज दोस्तों, सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका यही है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा काम करके जाएं, मसलन किसी गरीब का, किसी बेवा का घर बनवा दें, किसी यतीम का घर बनवा दें, किसी यतीम की परवरिश कर दें, या किसी को नमाजी बनाने की कोशिश करें, किसी को जो है तौहीद पर, रिसालत पर लाने की कोशिश करते रहें। जो लोग कुरान और हदीस से हट गए हैं, जो लोग कुरान और हदीस से दूर हो गए हैं, उनको कुरान और हदीस की तरफ लाने की कोशिश करें। अगर कहने सुनने से एक आदमी भी आ गया तो निजात के लिए काफ़ी है और उसकी वजह से जितने लोग भी अमल कर रहे होंगे उस नेकी पर, तमाम का सवाब आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला मिलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज्बात में अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो अल्लाह ताला उस बात को हम सबसे माफ़ फरमाए। जो बात हक़ और सच निकली हो, कुरान और हदीस की रोशनी से सही साबित होती हो, उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उनको हमारे दिलों के अंदर रासिख फरमाए, उन पर अमल करना आसान फरमाए और उन पर अमल करने के मुकम्मल तरीके से मौके अता फरमाए और उनको दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।